अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं अपने जर्मन पाकिस्तानी मेहमान जनाब सफदर रशीद, डॉक्टर सफदर रशीद, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल से जिनका ताल्लुक़ है, जो हमारे साथ इसको मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के शोबा में, लेकिन इस वक्त हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहे हैं और जो लिटरेरी मॉडर्निज़म है वो उनका टॉपिक है। यहाँ तक हमने अहाता किया। अब ये जो आप मेरे हाथ में किताब देख रहे हैं, खाली कुर्सियाँ, ये ड्रामे का तर्जमा है। तो आज हम तराजुम पे बात करेंगे, क्योंकि ये जिस मुल्क में तशरीफ़ रखते हैं, जिन लोगों ने जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ी है, जर्मन लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ी है, खास तौर पे जब हम डेनमार्क में बैठे हैं तो आप जानते हैं कि जो डैनिश या स्कैंडिनेवियन शेर व अदब है, जो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज है, वो जर्मन ज़बान से किस कदर मुतासिर है और उसके कितने असरात हैं इस पर, इम्पैक्ट ऑफ जर्मन लैंग्वेज ऑन स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस या डैनिश लैंग्वेज। तो हम अब इससे पहले कि उनसे सवाल करें, मैं एक मुख्तसर बात ये वाज़े कर दूँ। हमारे वो दोस्त जो हमारे साथ हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की, उर्दू यूनिवर्सिटियों की मैं बात कर रही हूँ, उनके पस मंज़र के इल्म के लिए ये होना चाहिए कि जब कभी भी यूरोप में तराजम आए हैं, जैसे आप देखिए संस्कृत के तराजम, फ़ारसी अदब के तराजम, तो वो हमेशा ज़्यादातर वो जर्मनी के रास्ते आए हैं। बहुत लोगों को जब हमने एक छोटा सा मेरा लेक्चर था उर्दू ज़बान का, कि उर्दू ज़बान जो है वो पहले फ़ारसी में तराजम होते थे, बादशाह तराजम किया करते थे। दारा शिको जो कि औरंगज़ेब आलमगीर का बड़ा भाई था, जिसका सूफ़ीज़म पे काम था, जिसको औरंगज़ेब आलमगीर ने मरवा दिया और उसका सर काट के अपने बाप को भेजा, उसने तर्जुमा किया था संस्कृत के जो उपनिषद हैं, यानी जो इसके संस्कृत के स्क्रिप्चर हैं, वो पहले फ़ारसी में आए, फ़ारसी से वो जर्मनी में आए, जर्मनी से वो फ्रांस में गए और उसके बाद आगे फैले। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त जनाब डॉक्टर सफदर रशीद। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, लेकिन ये बैकग्राउंड, ये जो पस मंज़र है अपने जहन में रखिए कि उर्दू का ताल्लुक़ और फ़ारसी का ताल्लुक़ सदियों पुराना है। हम 16वीं सदी की बात कर रहे हैं, दारा शिको के ज़माने की और मुगलिया सल्तनत की, जो कि उस वक्त बर सगीर पाक हिंद पर जिसका दौरा था या अपने अरूज पर थी। डॉक्टर साहब, जनाब सफदर रशीद साहब, मैं बिला तमहीद आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब आजकल तराजम का दौरा है, यानी जिसको कुछ भी नहीं आता वो मुतरजम है। यानी जो हम देख रहे हैं ना कि कई दफ़ा फेसबुक पे चीज़ आ रही है, हमने एक चीज़ का तर्जुमा किया, ओके तर्जुमा किया। मुझे अपना ज़माना याद है कि जब हम लोग कॉलेज के ज़माने में अब्बा फ़ारसी से तर्जुमा करवाया करते थे या चाचा अंग्रेज़ी से उर्दू में करवाते थे, तो बड़ी मेहनत होती थी कि लफ्ज़ जो है वो है ना, शायरी भी काम है, आतिश मुरस्सा साज का, यानी हिथौड़ी की तरह मंजी पीड़ा ठोक रहे होते हैं। आपको कैसा लगता है ये जो आपकी किताब है, इसको मैं देख रही थी, ये कोई आसान काम नहीं है ड्रामे का इस तरह से तर्जुमा करना, तर्जुमे की टेक्निक क्या है, आजकल गूगल बादशाह जिंदाबाद। तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो तराजुम आ रहे हैं, पता चलता है किताबें छपनी आसान हो गई हैं, PDF, आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह से जो तराजुम आ रहे हैं उनका मायार कौन तय करेगा, कैसे तय होगा? बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, और बहुत बुनियादी बातें आपने की। यानी एक तो तराजिम के मयार पे, और उससे पहले जो आपने बात की कि ये इतना, बल्कि मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है तर्जमा करना, कि जैसे एक सूफ़ी को अपनी अना मारनी पड़ती है, दुरुस्त। तो मुतरजिम जो है उससे अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है कि और उस फ्रेम से बाहर ना हो जाए, हो जाए, और किसी दूसरे की अपनी लिखी हुई चीज़ से। ज़ाती, जी हाँ, उसको छोड़ के वो किसी दूसरे को आगे ला रहा है। असल में तो ओरिजिनल राइटर को आगे फ्रंट पे लेके आ रहा है ना, उनके काम को मुतारिफ करवा रहा है। तो वो मुतरजिम बैकग्राउंड में ही है बहरहाल, बज़ाहिर जितना मर्जी वो आ जाए। तो मसलन ख़ास तौर पर जब हम क्लासिक का मुताला करेंगे, जब हम वार एंड पीस का तर्जमा चाहेंगे, दुरुस्त। तो वो टॉल्स्टॉय है। वो लहदा बात है कि शाहिद हमीद भी बहुत बड़े हैं, माशाल्लाह, वो बिल्कुल। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा काम बहुत किया है बड़े, जनाब मतलब शाहिद हमीद ने। आलमी सतह के माशाल्लाह, मुतरजम हमारे जी हाँ। पास है, मुतरजम नहीं कह सकते महज उनके तराजिम को। तो वो एट पार हो जाता है वो क्रिएटिव के, यानी सही। इतने अहम भी हैं। तो खैर तर्जमे की तो लेकिन अहमियत, वो तो देखिए ना, उनकी जो मशाकी है, यानी जो उनकी मश्क है उसके ऊपर, जो उनका कंट्रोल है। अगर हम शाहिद हमीद साहब की बात करें तो मैं उनकी तकरीबन सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ, बल्कि मुझे लगता है हम हर दफ़ा उनकी किताब पढ़ते हैं तो सीखते हैं। तो वो तो एक और लेवल के लोग हाँ हैं। हाँ, हम आज की बात जी करें, हाँ, मैं जैसे समझ मेरे जैसे लोग जो अब धड़ाधड़ आ रहे हैं, तराजम लिख ठीक रहे है हैं, कि कर इसमें रहे हैं। जैसे आपने कहा कि गूगल ट्रांसलेशन का जी सहूलत हाँ। तो है, इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है चीज़ों से भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका ये बात करना ही जवाब है इस बात का, अच्छा। कि आपने कहा ना कि इतने तराजीम आ रहे हैं जी। और पता भी नहीं है और मेयार का,
تو یہ آپ کا جو تاثر قائم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیمانہ تھا آپ کے اندر، اچھا، ہے نا؟ بہت اچھا تو جواب وہ ہے واقعی، یہ آپ نے نکتہ وہ بری پتہ کی ہوتا ہے، جواب نہیں دیا یعنی ہاں جیسے کریٹیو رائٹنگ میں شاعر کو، افسانہ نگار کو نہیں بتانا پڑتا ہے کہ میرا افسانہ کیا ہے، جی ہاں وہ طے بالکل ہو جاتا ہے ریڈر۔ درست ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ترجمے کے معاملے میں بہرحال ایک پیچیدگی ہے، اور اس کا ایک جو ہمارے ادارے ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے اس سلسلے میں کام کرنا، کیونکہ جب میرے پاس ایک چیز پہنچتی ہے اور میں اوریجنل زبان یا بالکل نہیں جانتا یا بالکل کنسلٹ نہیں کرتا، صحیح تو یہ ریڈر کا بھی تھوڑا سا قصور ہے۔ ہم بہت ہی زیادہ سہل پسند ہو گئے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ریڈر کو کہ اوریجنل اگر ایسی زبان ہے کہ جو میری ایکسیس میں ہے قدرے، تو میں دیکھوں بہرحال اس کو۔ انگریزی جیسے ہم اپنے ملک کی بات کریں، انگریزی کے، فارسی کے، عربی کے لوگ ملتے جی ہیں، ہاں تو جو جانتے ہیں وہ اس کو دیکھیں اور اس کی تھوڑی سی چھان پٹک کر لیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ترجمے کی جو تنقید ہے جسے کہنا چاہیے، درست، کیونکہ میرے لیے بہت اہم ہے جو جی آپ ہاں، جواب دے رہے ہیں یا جو ہم بات کر رہے ہیں، ذاتی طور پہ میرے لیے بہت اہم ہے ویسٹ میں تو ہاں یہ چیز آ چکی ہے، جی یہ ٹرانسلیشن کرٹیسزم جسے کہتے بالکل ہیں۔ آ چکی ہے جی ہاں ہمارے ہاں ابھی وہ اس کا نہیں ہے۔ اب اچھا، یہ ادارے بھی کر سکتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، مثال کے طور پہ اکادمی ادبیات جی یا ایسا کوئی ادارہ، وہ ایک جرنل شروع کر سکتی ہے جو صرف ترجمے پہ ہو، درست جو ہونے والے اس سال کے تراجم ہیں اس کا ایک آبجیکٹو اس ہاں کی آئے، بالکل، اس کا ایک معروضی ریویو کا ریویو آ جائے، ہاں اس کے چند صفحات کا آ جائے، انگریزی اردو آمنے سامنے رکھ کے۔ مجھے بالکل کیا پتا صحیح ہے کہ بھی ترجمہ کیا کیا، کیا مترجم نے درست کسی بھی وجہ سے کہا صاحب ہو گیا، کچھ ہو گیا، کچھ ترجمے کے حصے چھوڑ تو نہیں دیے، پتہ چلے کہ جو مشکل صحیح، لگا وہ چھوڑ دیا یا غلط اسے چھوڑ دیا، ایک لفظ کا ترجمہ ہی یا پھر اس کو گھما لیا، ہیں، یعنی آپ نے اس کا نئے مفہوم معنی دے بتا دیے دیے، اس کے، نئے معنی دے دیے بہت اس میں غلطیاں ہونے کے بھی امکان ہے، یا سہولت میں آ گیا کہ یہ کوئی بات نہیں جانے دو جبکہ وہ بہت اہم بات ہو۔ لہٰذا اس کی ایک کلوز ریڈنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس پہ کچھ، اور خاص طور پہ جامعات میں ہی کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایم فل پی ایچ ڈی انگریزی کے، اردو کے، عربک، ان فارسی، بچوں سے جو کروایا ہیں جائے ہاں ان کے اسائنمنٹس دی جا سکتی ہیں۔ بالکل درست، مطلب کہ ایک تو اس میں تھیسز موجود یہ ہیں، بہت اہم بات جی ہے ہاں، ایم اے کی سطح پہ اسائنمنٹ دی سکتی ہیں، اس پہ ایسا ہی نہیں ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو تک تراجم ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کام کا کیا ریویو جائے۔ ہو، سیمپلنگ ہو جائے، دو پیج کا ہی ہو، چاہے ہمارے کلاسیک سے لے کے آج تک کے۔ درست، دیکھیے ڈاکٹر صفدر رشید صاحب، جو میں نے چیزیں اب ہر روز سیکھتے ہیں، جب میں نے یہ پی ایچ ڈی کا اپنا سٹارٹ کیا تو مجھے لگا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، جب وہ انہوں نے سارے تراجم پرے کیے، جی چھوڑو اسکینڈینیویا کو، میں 30 برس سے ڈینمارک میں ہوں، میرے لیے ڈینش ایسے ہی ہے جیسے اردو ہے، لیکن جس کو ہماری سپروائزر نے کہا کہ ہمیں اردو کے بارے میں بتائیے، تو مجھے یہ لگا کہ جو میں تراجم پہ کام کر رہی تھی کہ اردو آئی کہاں سے، تو اکبر، شہنشاہ اکبر کے زمانے میں جو تراجم ہوئے اس کے اوپر اعتراضات کیے گئے کہ یہ تراجم ناقص ہیں۔ پھر اب دیکھیں کہ بادشاہ اور شہزادے خود اٹھ کے تراجم کر رہے ہیں۔ یہ دارا شکوہ جو تھا یہ پنڈتوں کے پاس بیٹھتا تھا، ان کو انعامات دیتا تھا، باقاعدہ بیٹھ کے لفظ لفظ کر کے تو اس نے ترجمہ کیا جو اپنشد تھے پہلے 50۔ تو جب ہمارے سامنے اگر ماضی میں یہ چیزیں موجود ہیں تو آج کے مترجم کیسے اچانک پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا ترجمہ آ گیا ہے، ڈچ کا آ گیا ہے، جرمن۔ اب جب آپ جرمنی میں رہیں گے تو ایک یہ آپ کو یہاں پہ آپ سے پہلے رہنے کا ایک دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کے تراجم پہ نظر ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے مترجمین وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں نا، اشروں سے، ہے نا، کتنی پشتوں سے وہ چلے آ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ آپ گوئٹے کو لے لیجئے، اس نے جب یہ کام کر رہا ہے، اس نے جو نغمہ محمدی لکھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے، یا جیسے ہم اقبال کے جاوید نامہ، مجھے 10 برس ہو گئے اقبال کے جاوید نامہ کا ڈینش میں ترجمہ کرتے ہوئے، اور میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں جب تک اس کو ایک ہمارا فارسی دوست نہیں دیکھے گا۔ یہاں پہ افغانستان کے ایک رائٹر ہیں شہرزاد صاحب شہزادہ، وہ اپنے انداز سے بات کرتے ہیں، اب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا، تو میں نے کتاب 2 برس سے روک رکھی ہے کہ جب تک، چونکہ وہ ڈینش بھی جانتے ہیں، چونکہ وہ فارسی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، اب ہم بیٹھ کے کم از کم 2-3 مہینے لگائیں گے، پھر وہ کتاب آئے گی۔ اب آپ مجھے یہ جواب دیجئے، جب آپ یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں اور جب تراجم ہو رہے ہیں اور ایک آدمی ادبیات چھاپ بھی رہی ہے، اب جو ڈاکٹر یوسف خشک نے جو کام کیا ہے، جس کی کہ میں یہاں پر بھی بہت اس کو سراہنا چاہتی ہوں، کہ انہوں نے جیسے شائستہ حسن ہیں ہماری ناروے میں، وہ وہاں پر ہی گزشتہ 20 دہائیوں سے اب ان کے جو تراجم آئے ہیں
جی اب ہاں. دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، جو اتفاق سے جی وہ میرے ہی پاس آئی تھی ریویو کے لیے. اچھا تھوڑی سی ہاں بھائی شائستہ ابھی تمہیں یعنی کال کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. نظر ثانی کہہ لو اس کو، جو بھی ہاں آفیشیل وہ تو ہوتی ہے کرنا ہوتا ہے نا، وہ اس وہ کی. تو کرنا میری خوش ہوتا ہے. قسمتی یہ ہے کہ وہ بہت اچھا ترجمہ تھا بہت اور مجھے لائق بھی خاتون سیکھنے ہے کو ملا، بھائی. تو یوں میں نے وہ پڑھ لی اور کہانی. میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں محترمہ جسٹس ناصرہ کا، یہ ٹی وی لنک تو ہے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ان کے بغیر تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتی. لیکن جو ویمن ان فوکس انٹرنیشنل ہیں اس کی ناروے کی ڈائریکٹر ہیں شائستہ، اور وہ اتنا خاتون کام کرتی ہیں. وہ کمیونٹی جج ہیں، وہ ان کا جو کام ہے بنیادی طور پر وہ کیمسٹری کا سارا. سوری بھائی شائستہ تم بیچ میں آتی ہو تو ہمارا وقت بہت ضائع کراتی ہو، مجھے اب کہنا پڑے گا. تو شائستہ جو ہیں، سوری، پھر آپ کو روک رہا ہوں، میں ناروے جا رہا ہوں پرسوں. ارے ارے مجھے لگتا ہے یہ تو ٹاک شو نہیں، یہ تو اوپرا ہو رہا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ جب شائستہ سے میری ایسے بات ہوئی ہماری اکثر، بلکہ پچھلی دفعہ میں نے ان سے یہی کتاب کسی پہ بات کرنی تھی، کہتی ہیں میں تیرے نال گال نہیں کرنی، ساری رات ضائع ہو جائے گی. تو وہ جس طریقے سے انہوں نے ان کہانیوں کو لیا، جیسے انہوں نے لینگویج کو، ظاہر ہے وہ وہاں سے پاکستان سے انہوں کی ایم ایس سی کی تعلیم تھی اور وہ ابتدائی نیوز ریڈر میں ہیں. آپ نے ان کی لینگویج دیکھی ہے، جو زبان سے خوبصورت الفاظ، ان کے الفاظ ہیں فوجیوں کی طرح لائن میں کھڑے، جو میں نے دیکھا. تو واپس چلتے ہیں، بات ڈاکٹر صاحب سے ہو رہی تھی. تو میں یہ جو محترم صفدر رشید صاحب کی یہ کتاب ہے، اسی کو دیکھ کے میں بہت امپریس ہو رہی ہوں. اور میں واقعی جو اکیڈمی آف لیٹرز کا یہ کام ہے کہ جن ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ان سے تراجم کروا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا بذات خود ایک قدم ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مترجم کا جو تعلیمی پس منظر ہے، جو اس کا لنگوسٹک لسانی پس منظر ہے، وہ کتنا سا اثر انداز ہوتا ہے اس کے اوپر؟ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ. اور کیونکہ صرف زبان جاننا نہیں نا کافی. جی زبان جاننے جب دو کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے مترجم جو ہے، درست. تو وہ تہذیبی مطالعہ بھی ہوگا. اس کا دوسرا دیگر جو اس نے مطالعہ کیا ہوگا سارا اثر انداز ہو رہا ہوگا. اس کی ساری سٹڈیز ترجمے کے دوران کام آ رہی ہوگی. جی بالکل. اگر وہ کمزور ہے تو اس کا اظہار ترجمے میں ہو جائے گا. وہ تو پکڑ لیتا ہے نا؟ انسان، یعنی جتنا مرضی آپ رائٹر کی گوگل نسبت ہاں. مترجم کی دوہری ذمہ داری ہے کہ دونوں زبانوں پہ، لیکن جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے ظاہر ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. درست. ٹھیک ہے کہ ٹولز کا استعمال ہے اس میں، لیکن ترجم کو چاہیے کہ وہ یعنی سہولت والا نہیں ہے اور ٹارگٹ رکھ کے نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ آپ ایک لفظ کی خاطر، ایک پیراگراف کی خاطر ایک ہفتہ گزار دیں، ٹارگٹ کر کے ترجمہ نہیں ہو سکتا ہو ہی کہ نہیں میں نے سکتا. اتنے دنوں میں یہ کام کرنا ہے. جی ایسے نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو جب ہوتا ہے، جیسے فرض کیا جو پروفیشنل کام کرتے ہیں ہمارے دوست، بہت سے مجبوری بھی ہوتی ہے، جی ہاں، یعنی پبلشر کا ڈیمانڈ ہے، وہاں پھر کیا ہوتا ہے، پروفیشن کے طور پہ آپ کر وہ رہے پھر ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے پبلشر جب کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے یا کاروباری اس میں ایسی صورتحال ہے، تو وہاں بہرحال پھر ترجمے پہ کمپرومائز ہوتا ہے. اچھا، ایک اور اچھی بات میں اضافہ کرتا رہوں کہ اب ہماری جامعات میں ٹرانسلیشن سٹڈیز کو سیریس لیا جا رہا ہے. یہ تو بہت خوشی کی خبر ہاں، ہے. گجرات یونیورسٹی میں بہت یہ بڑا کام بات ہے. جناب ایگزیکٹلی. ڈاکٹر ہمارے اپنے پرانے دوست ڈاکٹر غلام، جی ہاں، ان غلام کا علی جو صاحب، کام ہے. جی تو آج کل ہم ان کے غلام ہو گئے ہیں. وہ اس طرح اب خاندان غلاموں سے جھگڑا چل رہا ہے ہمارا. وہ اس طرح کہ اب وہ جو گجرات میں سینٹر فار ٹرانسلیشن جی اسٹڈیز تھا، لینگویجز اینڈ جی ٹرانسلیشن اسٹڈیز، اسی طرز پہ کہہ لیں اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بنا ہے سینٹر. ماشاء اللہ. ڈپارٹمنٹ نہیں، پورا سینٹر سینٹر. ہے اسی طرح. کیا بات ہے. اور غلام علی صاحب، اس کے ڈاکٹر غلام علی صاحب اس کے ڈائریکٹر ہو پہلے چکے. ڈائریکٹر کے جی طور ہاں پہ جی ہاں. وہاں آئے ہیں. اور ہماری تو نیازمندی پہلے سے تھی ان کے ساتھ. گجرات درست. جانا جی ہوتا تھا میرا کام کے سلسلے میں. وہاں جو انہوں نے پروجیکٹ کیا لا کی ٹرانسلیشن کا، جی ہاں، اس بہت سلسلے بڑا میں کام جی ہے ہاں وہ، جی ہاں، بہت بڑا کام ہے. یعنی وہ اتنا بڑا کام ہے کہ کسی کو اگر بتایا جائے نا پورا تو دوسرا یقین نہیں کرتا، ایسا ہی. لہٰذا ہم نہیں بتاتے. کتنا آسان راستہ آپ نے. لیکن مجھے واقعی دیکھیں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، میں نے جب یونیورسٹی جانا شروع کیا گجرات یونیورسٹی، تو آپ یہ دیکھیے کہ میں حیران ہوگی. حالانکہ میں نے یورپ کی کتنی یونیورسٹیوں میں سینٹرز دیکھے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کا طریقہ ہے گجرات یونیورسٹی کا، جو سینٹر آف ٹرانسلیشن ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بلکہ آپ ہر دفعہ وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں. جی ہاں. تو وقت کی کمی کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر میں آپ کی بہت ممنون ہوں. آپ ہمارے ساتھ آئے، ہمیں وقت دیا، اور ہمیں یہ ہمارے لیے ممکن ہوا کہ ہم یہ دو چھوٹی چھوٹی نشستیں کریں. لیکن چونکہ یہ یہاں پہ اگلا ایک سال یا کم از کم 7 سے 10 مہینے یہاں پہ موجود ہیں،
دوبارہ بھی جہاں آئیں گے ستمبر میں ہم انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اور اردو کی جو کانفرنس ہوگی جو یورپ میں اردو، ابھی یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کا انٹرویو میں لینے آیا تھا. میں نے کہا اب ہمارے علاقے میں ہمارا انٹرویو تو کوئی نہیں لے سکتا، لیکن ہم ڈنمارک میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے، اور اس میں ہمارے بہت سینئر لوگ جن سے میں نے سیکھا، جن کی تدریس سے میں نے سیکھا، وہ یہاں موجود ہیں. ان کے ساتھ پروگرام بھی ہوتے رہیں گے. ایک مرتبہ پھر میں ٹی وی لنک کی ساری ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے آپ کی ممنون ہوں. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے بہت پیاروں کا ذکر ہوا، ہماری یونیورسٹی کے دوستوں کا، اکیڈمی آف لیٹرز کا. آپ سب کی خدمت میں بہت محبت، بہت احترام. ہمیں اجازت دیجیے. اب جرمن اور ڈینو جرمن باتیں چلتی رہیں گی، ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.